तज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाजिर हैं, और हमारे जितनी भी नशरियात है उसको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। और जहाँ तक सवाल है हमारे प्रोग्राम का मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, इसमें हम ज़ाहिर है कि हमारे तकरीबन आज जो है वो 10वीं किस्त में हम पहुँच चुके हैं, और मुख्तलिफ़ उलमा को भी हम दावत करते रहे और वो भी अपने बयानात से हमें मुस्तफ़ीद करते रहे। तो बहरहाल एक मसला जो है वो निज़ाम इलाही जो नहायत ही मुहिम है, और वो ये है कि निज़ाम इलाही में जब एक हुज्जत होती है और हुज्जत का वक्त जब मुअय्यन शुदा वक्त उसका ख़त्म होने जाता है, तो वो अपनी हयात ही में, अपनी ज़िंदगी में वो अपने बाद वाली हुज्जत जो होती है उसका ऐलान कर देते हैं। जैसे कि जो सुन्नत हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि का रहा, जिसने अपने बाद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम को तायीन फरमाया, और यही सिलसिला हज़रत अमीर अल-मोमिनीन ने भी यही कुछ किया, और अपने बाद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम को, और उसके बाद हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को तायीन किया गया। और ये सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ़ आइम्मा के दौर में चलता रहा, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दौर आया, और हज़रत इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने भी अपनी ही ज़िंदगी में अपने नायब और अल्लाह की हुज्जत हज़रत वली आसर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को तायीन फरमाया। तो हालात उस ज़माने के कुछ ऐसे थे कि हालात की कशीदगी की वजह से, चूँकि उस ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे जो ख़ुद ख़ानदान अहले बैत से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो भी ज़ाहिर है कि गुमराह हो चुके थे, और उसमें जाफ़र किज़्ज़ाब थे, और इसके अलावा दूसरे ऐसे थे कि हालात कुछ साज़गार नहीं थे, और हज़रत इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ जो कि सिर्फ 5 साल के उम्र शरीफ में उन्होंने ग़ैबत के पर्दे में चले गए। और हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से जो रिवायत हमारे पास मौजूद है, मुफ़स्सल इसको नकल करते हैं इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से, और मरहूम सद्दूक़ रहमहुल्लाह ताला अलैह अपनी मशहूर किताब अकमालुद्दीन व तमामुन्निअमा में इस हदीस को नकल करते हैं कि मुफ़स्सल कहते हैं कि मैंने हज़रत सादिक़ अलैहिस्सलाम से सुना कि साहिब अमर यानी हज़रत वली आसर अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ, उसकी 2 ग़ैबतें होंगी। पहली ग़ैबत वो होगी कि उसका दौरानिया जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, और उस ग़ैबत के बाद इमाम जो है वो वापस अपने ख़ानदान वालों के पास पलट जाएगा, और इसी को जो है ज़माना इसको ग़ैबत सुग़रा के नाम से याद करते हैं, जो उस दौर में बहरहाल इमाम का मुख्तलिफ़ वसाइल से लोगों के दरमियान लोगों के साथ रब्ता रहा, और उसमें वो नवाब अरबा या सफ़ीरान अरबा मुख्तलिफ़ नाम हैं, उनके साथ जो है इमाम लोगों से अपना राब्ता जो है वो बरकरार करते रहे। और उसके बाद का दौर जो शुरू हुआ, फिर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुफ़स्सल कहते हैं कि मैंने सुना इमाम से कि इमाम ने फरमाया कि एक फिर ग़ैबत, ऐसी ग़ैबत इख्तियार कर लेंगे, चूँकि 2 ग़ैबतों का ज़िक्र है, पहली ग़ैबत सुग़रा और दूसरी ग़ैबत कुबरा। तो ग़ैबत कुबरा का जो दौर होगा वो इस कदर तूलानी होगा कि उस दौर में लोग इंतज़ार करते करते थक जाएंगे, और सिर्फ वो लोग रह जाएंगे, बाकी लोग गुमराह हो जाएंगे, और सिर्फ वो लोग रह जाएंगे जिनका अकीदा जो है वो पुख्ता और मजबूत अकीदा रखने वाले लोग होंगे। उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हलका मिन अय्यवाद, रवायत के जुमले हैं कि बाज़ लोग ऐसे कह देंगे कि इमाम जो है वो किसी वादी में जो है नऊज़ुबिल्लाह हलाक हो गए, और बाज़ कहेंगे यकूलु ज़हब, बाज़ लोग कह देंगे कि वो जा चुके हैं, अब इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, और बाज़ लोग कह देंगे कि यकूलु क़ुतिल, बाज़ लोग कह देंगे कि वो इमाम जो है वो कत्ल हो चुके हैं। और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। कहेंगे, कुछ लोग कह देंगे कि माता
امام عصر جو ہے وہ کہیں فوت ہو چکے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں اس حد تک نوبت پہنچ جائیں گی اس دور غیبت کبریٰ میں، چونکہ غیبت کبریٰ کا جو دورانیہ ہے وہ اس قدر طولانی ہوگا کہ کئی نسلیں جو ہے وہ گزر جائیں گی اور لوگ جو ہے وہ ناامید ہو جائیں گے۔ اما وہ لوگ جو صاحبان ایمان ہوں گے، جن کے ایمان پختہ ہوں گے، ایمان ان کے مضبوط ہوں گے، فقط وہ لوگ جو ہے وہ رہ جائیں گے، اور یہاں تک کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ظہور فرمائیں گے۔ تو یہ دو غیبتیں جس کا روایات کا ایک سلسلہ ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر کہوں کہ کوئی یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے پاس باقی معصومین کے لیے شاید اتنے احادیث موجود نہ ہو جتنے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کے لیے ہمارے پاس احادیث موجود ہے، اور شیعہ کتب اور سنی تسنن کی جو کتب ہیں ان کے اندر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور صحیح و سند احادیث، البتہ اختلافات جو ہے وہ بھی کس قدر اختلافات ہے، وہ اس حد تک ہے کہ جو شیعہ ہے، جو اہل تشیع ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام جو ہے وہ ان کی ولادت ہو چکی ہے، اور وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، اور ابھی وہ غیبت کے پردے میں ہیں۔ یہ شیعہ خیر البریہ کا عقیدہ ہے، اور اس کے علاوہ جو تسنن کے عقائد ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک منجی اور ایک ہادی، اس کا آنا ضروری ہے، وہ ضرور آئیں گے، اور وہ نسل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ کے نسل میں بھی ہوں گے، اور باقی سب چیزوں کو وہ قبول کرتے ہیں۔ صرف اختلاف اس چیز کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ غیبت جو ہے وہ امام کے غیبت کے ہم لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے غیبت کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ البتہ اس میں بھی شاذ کچھ علماء ہیں جن کے اقوال موجود ہیں، جنہوں نے صاف الفاظ میں یہ لکھا ہے کہ جو حق ہے وہ اہل تشیع کے ساتھ ہے۔ واقعاً ایسا ہی ہو چکا ہے کہ غیبت ہو چکی ہے امام کی، اور وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہی تھے۔ تو یہ سلسلہ بہرحال، البتہ یہ شاذ اور کم علماء ہے اہل سنت اہل تسنن کے اندر جو کہ موجود ہے، البتہ اس کا تذکرہ ہم نہیں کرتے، لیکن مطلقاً طور پر بھی کہ جس طریقے سے آج کے حالات ہے، اور وہ مطلقاً ایک چیز کے بالکل منکر ہو چکے ہیں، تو وہ اپنے علماء کو بھی دیکھیں کہ علماء کا جو ان کا سلسلہ ہے وہ بھی بہرحال ان کے اپنے اعتقادات کے اندر بھی یہ چیز ہے۔ اور آج جو ہمارے مہمان ہیں لکھنؤ سے تشریف فرماتے ہیں، مولانا سید عروج الحسن میثم صاحب، معروف عالم دین ہے، مبلغ اسلام ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی غیبت کے حوالے سے ان سے انشاءاللہ العزیز سوال و جوابات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا ویڈیو نہیں، آپ کا ویڈیو نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ آپ اپنا ویڈیو بھی دکھائیں تب پروگرام صحیح مزہ آئے گا۔ ویڈیو کی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کا ویڈیو نہیں آ رہا ہے۔ ٹیلی ویژن پہ قبلہ ٹیلی ویژن پہ جو ہے آپ کی تصویر بھی موجود ہے، ہماری تصویر بھی موجود ہے، شاید وہ نہیں، میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ کی تصویر مجھے دکھائی دے گی یا پروگرام یوں ہی چلے گا، بس آپ کی آواز سوال پر میں جواب دیتا رہا؟ جی قبلہ، ابھی فعلاً سوال ہے، سوال جو ہے آپ کو صرف آواز ہی جائے گی، اور بعد میں جو ہے انشاءاللہ العزیز ٹیلی ویژن پہ جو ہے تصویریں محفوظ ہے، آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ نہیں، میں اس وقت پوچھ رہا ہوں آپ کی تصویر میرے سامنے آمنے آپ سوال کریں گے یا فقط آواز پر؟ جی مولانا صاحب، فقط ہماری آواز آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ چلیے بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ امام حسین میڈیا گروپ کی طرف سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اپنے مصروف زندگی کے باوجود بھی آپ یہاں حاضر ہوئے، تو یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ تقبل اللہ منا ومنکم انشاءاللہ۔ جی قبلہ، تو ابھی جو ہے وہ ہم غیبت کے عنوان سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے، تو بہتر یہ ہے کہ یہی سوال آپ سے کریں اور مومنین استفادہ کریں کہ مفہوم غیبت جو ہے یہ کیا چیز ہے، چونکہ قبلہ دیکھیں ہمارے پاس علماء جو ہے ملاقات کی داستانیں ہم سنتے آ رہے ہیں، اور حتیٰ اس باب میں کتابیں بھی لکھی جا چکی ہے، اور حتیٰ
اعمال بھی کچھ موجود ہے جس میں لوگ اس کو انجام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس اعمال کو انجام دیا جائے تو امام سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ یہ کس قسم کی غیبت ہے جب ملاقات جو ہے وہ ہو سکتی ہے یعنی ظاہراً؟ جی بہت اہم اور بہت ہی بنیادی سوال ہے، اور ایک حساب سے منطقی سوال ہے کہ بظاہر یہ کانٹرڈکشن اور تضاد نظر آ رہا ہے دو طرح کے حقائق میں. جی وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کی جو غیبت ہے اس کا عنوان کیا ہے اور اس کا مفہوم اور اس کا مدعا کیا ہے اور اس کے مفاد پہ گفتگو انشاءاللہ اگلے سوال میں ہوگی. جی دیکھیے، غیبت سب سے پہلے تو یہ کہ غیبت صغریٰ جو 329 ہجری تک یعنی تقریباً 70 سال جی قبلہ بالکل یہ جو رہی، یہ 260 ہجری سے 329 69 70 سال یہ غیبت صغریٰ. اس میں امام کے نواب نائبین جنہیں نواب اربعہ کہا جاتا ہے، جی اور پھر آپ نے اپنے چوتھے نائب سے، یہ آپ کا ناحیہ مقدسہ سے آپ کا مکتوب موجود ہے اور روایات کی کتابوں میں بھی ہے کہ آپ نے ان سے یہ کہا تھا کہ اب اس کے بعد، یعنی جیسے پچھلے نائبین اگلے نائب کو معین کرتے تھے امام کی طرف سے، بے شک ان کہا تھا اب اس کے بعد، اور تم 6 دن کے بعد تمہاری وفات ہو جائے گی، اور اب تم ہمارا نائب کسی کو اپنی جگہ پر معین اپوائنٹ نہ کرنا. اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا سلسلہ امام نے فرمایا ایک طویل غیبت ہوگی. بے شک. اب ہم کو کئی جگہ روایات میں یہ ملتا ہے کہ امام نے یہ فرمایا کہ اب ہم کسی سے ملاقات نہیں کریں گے. جی حتیٰ کہ یہاں تک کہ روایات میں ہے کہ غیبت کبریٰ میں، جی یعنی جب تک کہ وہ غیبت چلے اللہ ہی جانتا ہے، اس دور غیبت کبریٰ میں، اس زمانے طویل میں، جب تک کہ ہمارے ظہور اور فرج کا زمانہ نہ آ جائے، اس درمیان جو بھی ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے، ادعا کرے، کلیم کرے کہ وہ اس نے اپنے امام زمانہ سے یعنی ہم سے ملاقات کی ہے، فَكَذِّبْهُ. اللہ اکبر. شاید کچھ سلسلہ جو ہے انٹرنیٹ کا ہمارا رابطہ جو ہے وہ شاید قطع ہو چکا ہے. جی 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 آواز آ رہی ہے. جی قبلہ بسم اللہ. ہاں وہ نیٹ ورک، اب دیکھیے موبائل نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں، اب انٹرپشن اور سگنلز کی پرابلم ہو سکتی ہے. میں اپنے ناظرین محترم اور سامعین محترم اور تمام اراکین کربلا ٹی وی 4 سے معذرت بھی چاہتا ہوں، اور ان کو خدمت میں سلام اور تبریک بھی پیش کرتا ہوں. خوشی کے ایام چل رہے ہیں، تو بہرحال خدا کرے اب کوئی خلل اور نہ واقع ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام نے فرمایا ہے، ایک طرف یہ فرمایا ہے کہ جو بھی ہم سے ملاقات کا دعویٰ اس غیبت کبریٰ میں کرے فَكَذِّبْهُ، اسے جھٹلا دو. اور دوسری جانب ہمیں اس طرح کے واقعات بھئی ایک دو ہوں تو کہا جائے کہ اس کو مبنی بر کذب، تواتو علی الکذب کر دیا جائے، یعنی کہہ دیا جائے کہ یہ غلط دعویٰ ہے. جی بالکل. لیکن سینکڑوں مختلف ازمان اور آثار اور ادوار میں، مختلف زمانوں میں متعدد علماء، عرفاء، متقین، صالحین، ان سے ملاقاتوں کے واقعات یہ مسلم ہیں اور کتابوں میں آئے ہیں. بے شک. مگر یہاں پہ یہ نقطہ یاد رہے کہ مجھے یہ اندازہ نہیں ہے، یا یوں کہوں کہ میں نے اس بات کو کہیں نہیں سنا کہ کسی نے مجمع عام میں کسی عالم و صالح اور عارف نے کہا ہو کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہوئی. مگر نتیجتاً واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ امام سے ملاقات ہوئی. تو اب یہ دو باتیں جو ہیں، یعنی یہ کہ امام کہہ رہے ہیں ملاقات جو کرنے کا دعویٰ کرے، جی،
حتیٰ کہ یہ بھی نہیں امام نے فرمایا کہ میں ملاقات کروں ہی گا نہیں، لیکن یہ کہا جو مجھ سے ملاقات کا ادعا کرے، دعویٰ کرے غیبت کبریٰ میں، اس کو جھٹلا دو۔ بے شک، یہ بھی نہیں کہا کہ وہ جھوٹا ہے۔ بے شک، تو ایک طرف اتنی پابندیاں ہیں غیبت کبریٰ میں، خود امام نے فرمایا ہے، اور ایک طرف ملاقاتوں کے اشارے مل رہے ہیں۔ بالکل۔ تو اب اس کانٹرڈکشن کو حل کرنے کے لیے مفہوم غیبت سمجھنا ہوگا، بے شک، تاکہ دونوں باتوں کو جمع کیا جا سکے۔ بالکل۔ امام کا فرمان بھی اپنی جگہ پہ درست، اور علماء و صالحین اور عرفاء سے ملاقات کے جو واقعات ہیں ان میں بھی ایک پہلو ان کے درست ہونے کا اور سچ ہونے کا نکالا جا سکتا ہے، جی، وہ یہ ہے کہ مفہوم غیبت کیا ہے۔ جی، تو ہم کو روایات میں یہ ملتا ہے کہ غیبت کا مطلب کیا ہے۔ وہ روایت کا فقرہ بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ یرا عینہ ولا یرا شخصہ، سبحان اللہ، یرا عینہ ولا یرا شخصہ۔ شخص، یہ عین اور شخص کا فرق عربی میں سمجھ لیں۔ جی، عین کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود وجود، وہ عین وجود، وہ سراپا، وہ ایگزسٹنس، جی، وہ جو عالم ظاہر اور عالم شہود میں جو سامنے ہوتا ہے، جو اس حاسہ بصر اور سینس آرگن کی گرفت میں آتا ہے، یعنی ہم نے اس کو دیکھا، بے شک، اس کو بولتے ہوئے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، محسوس کیا، گفتگو کی، بیٹھے، سوال جواب ہوا، جو بھی ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کو دیکھا، یہ ہے عین اس کا وجود، اور ایک ہے شخصیت اس کی پرسنالٹی، جی، یعنی وہ جو بھی سامنے آیا اس کی معرفت ہو، اسے پہچان رہے ہو بے شک، کہ یہ کون ہے، یہ کس عہدے کا، کس منصب کا حامل ہے، بے شک، کون سی شخصیت ہے، کیا اس کی ذمہ داری ہے، بے شک، یہ شخصیت کہلاتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمارا ناشناس ہے، مگر ہم نہیں پہچان پاتے کہ یہ کون ہے، یہ اس ملک میں کس عہدے کا ذمہ دار ہے، یہ کون بڑا شاعر ہے، یہ کون بڑا ادیب ہے، یہ کون بڑا پروفیسر ہے، یہ کون بڑا عالم ہے، فقیہ ہے، مجتہد ہے، محقق ہے، مصنف ہے، مفکر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بالکل، مگر ہم دیکھتے ہیں تو بس اجنبی ہے ہمارے لیے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی دیکھا، اس کی عین، اس کے وجود کو دیکھا، مگر اس کی شخصیت کو، اس کی پرسنالٹی کو، اس کے اسٹیٹس کو، اس کے ٹائٹل کو، اس کے عہدے کو، اس کے رتبے کو، اس کے منصب کو ہم نہیں پہچان سکے۔ چاہے ہم نے الگ سے سنا تھا، اس کا نام بھی سنا تھا، عہدہ بھی سنا تھا، مگر اسے دیکھا نہیں تھا، تو دیکھا تو یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ یہی وہ شخص ہے جس کا یہ نام ہے، اس کا وہ عہدہ ہے، اور اس کی یہ شخصیت ہے۔ تو یہ عین اور شخصیت، یعنی وجود اور شخصیت، وہ خود ذات اور اس کی شخصیت، یہ دونوں الگ الگ ہمارے پاس معلومات میں ہوتے بھی ہیں، مگر ہم دونوں کو اسم اور مسمى اور اس کے ذات اور صفات کو ایک ساتھ ملا نہیں پاتے، کیونکہ ہمیں اطلاع نہیں ہوتی۔ تو یہ عین کہلاتا ہے اور وہ شخصیت کہلاتی ہے۔ ایک وجود ہے اور ایک وجود کی شخصیت کو ساتھ میں دیکھتے وقت پہچاننا۔ تو اب وہاں پر آ جاؤں کہ امام کی غیبت کا مفہوم کیا ہے روایت کے سہارے، کہ یہ فرمایا گیا ہے روایات میں، یعنی ائمہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے قائم کی جو غیبت ہوگی اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ یرا عینہ ولا یرا شخصہ، یعنی ان کی عین اور ان کا وجود وہ خود تو دکھائی دیں گے مگر ان کی شخصیت نہیں دکھائی دے گی، یعنی یہ کہ ان کو دیکھتے وقت جو بھی دیکھے گا وہ اس وقت یہ نہیں پہچان پائے گا کہ یہی امام زمانہ ہے، یہی حضرت قائم ہے، یہی حضرت مہدی ہے۔ یعنی ایک جملے میں سمیٹ کے کہوں کہ وجود امام کی غیبت نہیں ہے بلکہ شخصیت امام کی غیبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وضاحت بہت کافی ہوگی۔ یہی سبب ہے میں روایات کا پھر احادیث کا سہارا، واقعات کا، تاریخ کا سہارا لوں، یعنی یہ کہ امام کے وجود کی غیبت نہیں ہے۔ بے شک، جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو، وہ کہے گا ہاں ایک عالم کو دیکھا، وہ
रूहानी थे, वो काला अमामा लगाए थे और जर्द कबा पहने हुए थे और ग्रे रिजा डाले हुए थे, और वो यूं यूं बोल रहे थे, मगर वो नहीं जानता कि ये उरूजुल हसन है, ये लखनऊ में रहते हैं, ये कुम के हौजे से फारिग हैं, ये मसऊल वाजिन के प्रिंसिपल हैं मसलन लखनऊ में, वगैरह वगैरह। वो मेरी शख्सियत, अच्छा अलग से उसने सुना था कि कोई है उरूजुल हसन जी, मगर जब देख रहा था तो नहीं पहचाना जी। इसका मतलब यह है कि हमारी वजूद का पर्दा उसके सामने नहीं था, उसके लिए नहीं था, बल्कि हमारी शख्सियत का पर्दा था। और ये पर्दा शख्सियत का जब उठेगा जब हमें देख रहा हो, ये समझते हुए कि ये कौन है, क्या नाम है, क्या ओहदा है, क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं इनकी। तो इमाम की गैबत जो है उसका असल मफहूम ये है कि इमाम का वजूद, इमाम की जात जो है वो पर्दे में नहीं है, वो दिखाई देती है, मगर देखते वक्त कोई पहचान नहीं पाता कि यही हमारा इमाम है, यही जो है वो इमाम महदी और इमाम कायम है। यानी ये वजूद इमाम का पर्दा नहीं है, बल्कि शख्सियत इमाम का पर्दा है, शख्सियत इमाम गैबत में है। यही सबब है कि तारीख में हमको हजारों इस तरह के रिवायात मिलती हैं कि जब इमाम का ज़ुहूर होगा तो हजारों लोग कहेंगे कि हमने तो इन्हें देखा था, कोई कहेगा हमने इन्हें मक्के में देखा था, कोई कहेगा हमने इन्हें तवाफ़े खाना काबा करते हुए देखा था, कोई कहेगा कि हमने इन्हें मैदान अरफात में देखा था, कोई कहे मशरुल हराम में देखा था, कोई कहेगा मीना में देखा था, कोई कहेगा हमने सही करते हुए देखा था, कोई कहेगा कि हमने इन्हें मदीने में मज़ार रसूल के भी, कोई कहेगा हमने जन्नतुल बकी में अपनी जद्दा की कब्र के करीब एक इसी शख्स को देखा था, कोई कहेगा कि हमने फला मजलिस अज़ा में इनको देखा था, वगैरह वगैरह। यानी ये कि हजारों लाखों लोग इमाम को मुख्तलिफ मौके पर देख चुके होंगे, मगर देखते वक्त नहीं पहचान रहे होंगे कि यही इमाम कायम, इमाम महदी है। यानी वजूद का पर्दा नहीं है, जात का पर्दा नहीं है, जिस्म का पर्दा नहीं है, ऐन का पर्दा नहीं है, बल्कि उनकी हकीकत और उनके मनसब और उनके ओहदे और उनकी जात, उनकी शख्सियत का पर्दा है। ये है मफहूम गैबत। लिहाजा अब दोनों बातों को जमा किया जा सकता है कि जिसने भी इमाम को देखा है और अगर दावा भी करे कि हमने देखा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब देख रहा था तब नहीं पहचान रहा था कि यही हमारे इमाम हैं। और जब ये बड़े बड़े उलमा ने जो आपने फरमाया कि अमल करते हैं कि इमाम से मुलाकात हो जाए, अल्लामा हिल्ली का भी अमल मौजूद है। देखिए उसी के अंदर ये साफ साफ वाकया मौजूद है और साफ साफ मफहूम गैबत समझ में आ रहा है कि 39 दिन गुजर गए हैं और अब उनको 39 दिन ये इश्तिबाह होने लगा जी, उनको ये गलतफहमी होने लगी कि ये 40वीं है, 40वां पंशंबा है कि शबे जुमा, वो जो मस्जिद सहला में अमल किताब में मौजूद है अल्लामा हिल्ली के वाकया, जी जी बेशक, इस तरह के 50 वाकयात हैं, अमल की बात आपने की जी जी। तो ये उनके जहन से अल्लाह ने पर्दे निसियान डाल दिया है ना, ताकि वजूद की गैबत नहीं शख्सियत की गैबत हो। अब 40-39 में वो डबल माइंडेड हो गए, कंफ्यूज हो गए, उन्हें इश्तिबाह हो गया और वो उसको 39 ही समझ बैठे जी, और वो अमल करते रहे। लेकिन थी वो 40वीं जुमेरात, 40वां पंशंबा शबे जुमा, और वो आराब की शक्ल में, एक अरब की शक्ल में एक शख्स आया और उनके मसाइले फिक़हिया और दीनिया का सारा हल बता गया। हत्ता कि उस वक्त भी उन्होंने बहुत ज्यादा वजन और अहमियत नहीं दी जवाबात को कि हाँ हाँ ठीक है, लेकिन जब वो गायब हुआ और गायब होने की अंदाज ये था कि जो अब जो घूम के देखा तो लक़ोदर सहरा, मगर वो इतनी जल्दी कोई गायब भी नहीं हो सकता और वो शख्स भी नहीं नजर आ रहा है, इस तरह की अलामात मिली। तब उन्होंने गौर करना शुरू किया कहीं ऐसा तो नहीं है कि यही हमारा इमाम ना हो। मुश्किलात हल्के चल करके चला गया और यहाँ तक कि जब उन जवाबात पर अपने वो फिक़ही गुत्थियां, वो मुअज़्ज़लात, वो अहम जो फिक़ही सवालात थे उलझे हुए, जब उनके जवाबात पे गौर एक एक करके करना शुरू किया कि ये कहा था, तब समझे अरे ये तो कोई जवाब। जी दोबारा से नेट का जो है वो कुछ मसला है इंशाल्लाह। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 किबला आवाज आ रही है जी, बिस्मिल्लाह करें। यानी जब
جب دیکھ رہا ہو امام کو، جب ملاقات کر رہا ہو تو نہیں پہچانے گا کہ یہی امام ہے، لیکن علامات سے بعد میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہی ہمارا امام تھا۔ یہ مفہوم ہے امام کی شخصیت کی غیبت کا، اور یہ امام کی غیبت کا مکمل مفہوم ہے کہ دیکھتے وقت کوئی نہیں، یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں امام سے ملاقات کر رہا تھا اور وہ امام تھے، میں سمجھ رہا تھا وہ امام کی حیثیت سے، یہ امام نے کہا اس کو جھٹلا دو، ورنہ ہم دکھائی دیں گے، مشکلات حل کریں گے، ہم تمہارا خیال کریں گے، ہم تم کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہاری تائید کریں گے۔ یعنی امام ہمیں نظر آتے ہیں مگر دیکھتے وقت ہم نہیں پہچان پاتے، بعد میں علامتوں سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہی امام ہوں گے۔ یہ ہے مفہوم غیبت، اور اسی رخ سے ملاقاتیں بھی صحیح ہیں، اور یہ بھی درست ہے کہ ہم غیبت کبریٰ میں کسی سے جو ہم سے ملاقات کا دعویٰ کرے اس کو جھٹلا دو، یہ طریقہ جمع ہے۔ جی قبلہ، بڑے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے جس طریقے سے آپ نے جواب دیا کہ شخصیت کی غیبت ہے، وجود کی غیبت نہیں ہے، تو یہ جی تو ایک سوال قبلہ ایک یہ ہے کہ بہت سارے واٹس ایپ پہ کچھ مومنین ہوتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں ہمارے لیے سوالات، اس میں یہ سوال کافی دفعہ دہرا چکے ہیں کہ غیبت کبریٰ کے دور میں، چونکہ اگر دیکھا جائے تو باقی ائمہ کے دور میں چاہے وہ مشکل حالات تھے لیکن کسی طریقے سے حکم شرعی یا دوسرے مسائل جو ہے نا ائمہ کے سامنے پیش کیے جا سکتے تھے، لیکن چونکہ غیبت کبریٰ کا دور ہے اور امام جو ہے وہ غیبت میں ہیں، تو اس دور میں مومنین کہاں سے یہ اپنے شرعی سوالات اور مسائل کا حل کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بہت اہم اور بہت ہی پریکٹیکل اور بہت ہی اس دور میں یعنی مبتلا بہ جو مسائل اور حالات و کیفیات ہیں غیبت کبریٰ میں، اس سے ریلیٹڈ اور اس کو حل کرنے والا آپ کا یہ بڑا پیارا اور بہترین سوال ہے۔ تو اس کا جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ دیکھیے حجت خدا کا یعنی حجج اللہ کی حجتوں کا سلسلہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس منصہ شہود میں اور یہ اس عالم میں، اس دنیا میں حضرت آدم سے حضرت خاتم النبیین تک حجتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ جی بے شک، وہ بشکل نبی ہو یا بشکل رسول ہو یا اوصیاء نبی، وہ معصوم ہوں گے، وہ حجت ہوں گے، مگر نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے۔ بے شک، جیسے کہ اوصیاء حضرت موسیٰ بھی ہیں، اوصیاء حضرت آدم بھی ہیں، اوصیاء حضرت اسماعیل بھی ہیں، حضرت عیسیٰ کے بھی اوصیاء ہیں جن کے آخری وصی شمعون الصفا۔ جی حضرت اسماعیل کے آخری وصی تلاش کرنا پڑے گا، وہ سلسلہ اوصیاء ہے بنی اسماعیل میں آخری حضرت ابو طالب اور ان سے پہلے ان کے والد حضرت عبد المطلب، یہ اوصیاء اسماعیل میں سے ہیں، اور یہ سب حجت باطنی یعنی یہ کہ رسول اور نبی کی حیثیت سے متعارف نہیں ہے۔ جبکہ شیخ مفید کا ایک نظریہ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ کہہ نہیں سکتے مگر عجب نہیں کہ یہ ان انبیاء کی فہرست میں ہو، اور انبیاء کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ جو نبی ہے رسول ہے اور وہ دو دنیا جانے کہ یہ رسول ہے یہ نبی ہے، وہ دعویٰ کرے وہ کہے، اور ایک نبی یہ نفسی ہوتا ہے جو اپنے نفس پہ معمور ہوتا ہے، اس کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ یہ کہے کہ ہم نبی ہیں۔ جی بہرحال تو اوصیاء حجتوں کا حجت خدا سے زمین نہیں خالی رہ سکتی۔ بے شک، تو اب خاتم الانبیاء کے بعد جو ائمہ ہیں وہ حجت اللہ ہیں، اور آخری امام جو ہے یہ حجت اللہ ہے، یہ خلیفت اللہ ہے۔ اب غیبت کبریٰ میں ظاہر ہے کہ ائمہ کے سامنے، تو اب ایک سوال یہ ہے کہ ائمہ کے سامنے بھی ہم کہہ رہے ہیں، ہم خود رسول اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں، تو کیا ہر شخص جو ہے وہ براہ راست آ کے رسول اللہ سے پوچھ پاتا تھا، ممکن تھا، سفر کر سکتا تھا؟ جی حضرت اویس قرنی تو ایمان بھی لے آئے، عشق رسول، محبت رسول، والدین کی خدمت کی وجہ نہیں آ سکے، اور آئے تو رسول اللہ نہیں تھے، پھر والدین کے خیال آیا اور وہ واپس چلے گئے، اور حضور آئے اور کہا اویس کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ رسول سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ سورہ توبہ میں اسی لیے تو وہ آیت آئی ہے، وہ کسب علم دین، تفقہ فی الدین کے لیے آئی ہے کہ ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ سبحان اللہ، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ بے شک، یہ نفر کس کے لیے، یہ نکلنا کیوں نہیں نکلتے ہیں؟
تمام مومنین کے لیے کہ بس میں نہیں ہے، اختیار میں نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے، عملی نہیں ہے کہ سب کے سب نکل پڑیں دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، مدینے چلے جائیں رسول کی خدمت میں. بے شک. تو تم میں سے ہر قبیلے، ہر بڑے گھروں سے تھوڑے تھوڑے لوگ، ایک ایک وفد، ایک ایک ڈیلیگیشن کیوں نہیں نکلتا ہے؟ یعنی وہ جائے رسول کی خدمت میں اور وہ تفقہ فی الدین، یعنی دین کی گہرائی میں اتر کے، یعنی دین کے دلائل اور اس کے ادلہ تفصیلیہ اور جزئی مسائل شرع، مسائل حلال و حرام، یعنی مکمل دین اصول و فروع کا گہرائی سے اتر کے صاحب نظر بن کے آئے. یعنی اتنا علم حاصل کر کے کیوں نہیں جاتا حاصل کرنے، اور تاکہ جب وہ واپس آئے تو اپنی قوم کو اللہ کی نافرمانی سے اور اس کے قانون کو بیان کرے اور ڈرائے نافرمانی پروردگار سے، شاید کہ وہ باز آ جائیں اور وہ دین خدا پہ عمل کرے. تو آپ نے دیکھا کہ کتنے لوگ آتے تھے. اس کا مطلب کہ دیکھیں یہیں سے یہ نکل رہا ہے کہ خدا بند عالم نے اس ضرورت انسانی اور اس کاروان بشری کی ہدایت کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وسائل اختیار کیے ہیں، حتیٰ کہ خود سید الانبیاء کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وآلہ. بے شک بے شک. سید المرسل، ابھی تو ائمہ کی بات بعد میں آئے گی. جی بالکل. پیغمبر کے زمانے میں بھی ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ جائے. خود قرآن گواہ ہے، سورہ توبہ کی آیت جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر گروہ، ہر قوم، ہر قبیلہ، ہر ملک، ہر علاقے سے جی ایک ایک دو دو ما یکتفا بے، یعنی جن کا جا کے حاصل کر کے علم واپس آ کے قوم کی رہنمائی کرنے کے لیے جتنے لوگ کافی ہوں ان کا جانا واجب ہے. اسی لیے تفقہ فی الدین، اب آپ اس کا نام جو چاہیں دے لیں، اجتہاد دے لیں، استنباط دے لیں، تفقہ دے لیں، جو بھی آپ ملکہ استنباط کہہ لیں، جو چاہیں. ہمیں ناموں سے میں نہیں الجھنا ہے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا. غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے. تو اس میں ہم کو وہ دیکھنا ہے کہ دین فہمی، دین شناسی، تفقہ فی الدین، یہ خود رسول کے زمانے میں ہر ایک براہ راست رسول اللہ سے کب حاصل کرتا تھا؟ ہمیں دکھائیے. اور آیت کہہ رہی ہے کہ نہیں کرتا تھا، نہیں کر سکتا تھا. اسی لیے تفقہ فی الدین یعنی دین کے مسائل کی تفصیلی ادلہ کے ساتھ ان کے جزئیات میں اتنا علم حاصل کرنا کہ صاحب نظر بن جائے، یہ واجب عینی نہیں ہے بلکہ مسلمانوں پر یہ واجب کفائی ہے کہ اگر کچھ لوگ یہ فریضہ انجام دے لیں تو باقی پر سے یہ فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی انجام نہ دے تو سب گناہگار ہیں. جیسے دفن مسلم، جیسے جنازہ مسلم، صلاۃ جنازہ مسلم واجب کفائی ہے. کچھ لوگ کر لیں تو سب عہدہ برا ہو گئے، کوئی نہ کرے اور جنازہ پڑا رہ جائے تو ساری قوم گناہگار، جو اس حلقے میں ہو جس کو اطلاع ہو. ویسے ہی علم دین ہے. تو جب رسول کے زمانے میں براہ راست نہیں حاصل کرتے تھے تو وسیلے اختیار کیے کہ نہیں؟ یعنی کچھ لوگ رسول کے پاس گئے اور اتنی بصیرت دین میں حاصل کی کہ پلٹ کے اپنے قوم کے عوام الناس کو، جی لا علم لوگوں کو، بالکل لے مین جو ہیں، جی جو دوسرے کاروبار کر رہے ہیں، جو دیندار ہیں، دین شناس نہیں ہے، دین فہم نہیں ہے جی، تو ان کو آ کے بیان کرتے تھے. اور یہی آیت بتا رہی ہے، دیکھیے یہ کہہ رہی ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ. 3 کام ہیں، نکلے جائیں، تفقہ فی الدین حاصل کریں، بے شک، وَلَيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یعنی جب پلٹ کے آئیں تو اپنی قوم کو ڈرائیں. اور قوم کا کام ہے لعلہم یحذرون، تاکہ ان کی باتوں کو سنیں، اس پہ عمل کریں، ڈریں، اللہ کے دین پہ عمل کریں، خوف خدا کریں. یہیں سے دلیل نکل رہی ہے اجتہاد و استنباط و تفقہ کی صلاحیت کا حاصل کرنا واجب کفائی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جب بن جائیں، اس منزل پر فائز ہو جائیں جو تفقہ اور فقاہت اور اجتہاد کی منزل ہے، تو واپس آ کے اپنی قوم کو مسائل دین بیان کریں جو حاصل کر کے آئے ہیں، یعنی اپنی بصیرت سے، اپنی تحقیق سے مسائل شرعیہ فرعیہ جو ادلہ تفصیلیہ سے اخذ کیا ہے
وہ دلائل کو اپنے پاس رکھ کے اس کے مخ اور اس کے گودے اور اس کے جسٹ اور اس کے جوہر اس کے ایبسٹریکٹ اور اس کے نتیجے کو بشکل فتویٰ بیان کریں. یہاں تک تو ان کا فریضہ ہو گیا. اب قوم پر یہ ہے کہ لعلہم یحذرون، تاکہ اس کے فتوے پر، اس کی نظر پہ، اس پہ بھروسہ کر کے، یعنی اس کی عدالت، اس کے تقوی، یہ اس کے کردار پر بھروسہ ہو اور وہ اس منزل فقاہت اور علم پر فائز ہو، تو اب اس کو پرکھنے کے بعد اس کے فتویٰ کو مانے. یہ مان کر کے یہ رسول اللہ سے جو لے کے آیا ہے وہ بتا رہا ہے. سبحان اللہ. بے شک. اس کے مطلب پھر جب ائمہ کا دور آیا تو پھر مولا کائنات کوفے میں بیٹھے ہیں، تو کیا ہر آدمی کوفے آ کر حاصل کر سکا؟ نہیں. وہی ہوئے معتبر لوگ. پھر آگے کے ائمہ، حتیٰ کہ اب وقت نہیں ہے، دائرے کے مختلف سوالات ہیں، لہٰذا 2 منٹ میں بات کو سمیٹوں. مختلف ائمہ کے زمانے میں ہے. بے شک. دیکھیں زرارہ سے کیا کہا. 5ویں امام نے کہا کہ مجھے پسند ہے یہ بات، مجھے محبت ہے اس بات سے کہ میرے اصحاب میں تمہارے جیسے فقیہ ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اجلس فی مسجد المدینہ وافتی فی الناس، مسجد میں بیٹھو مدینے کی اور لوگوں کو فتویٰ دو لوگوں کے درمیان. بے شک. دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی تحقیق اور اجتہاد و استنباط کر کے صاحب نظر بنو اور اپنی نظر کو لوگوں میں بیان کرو بشکل فتویٰ، اور وہ عمل کریں. بے شک. تو جب ائمہ جو منزل حضور و ظہور میں تھے 11ویں امام تک، بے شک، تو ائمہ سے ملاقات کا امکان صعوبت سفر کے بعد بھی تھا، لیکن عادتاً ممکن نہیں تھا. لہذا کچھ لوگ درمیان میں وسیلہ بنے. تو جب ائمہ کی کہ حضور کے زمانے میں کچھ لوگ وسیلہ بنے، معتبر علماء، متقی، پرہیزگار، عادل، وفادار، صحیح العقیدہ، تو اب جب امام سے ملاقات کسی کی نہیں ہو پائے گی، اور ہوگی تو امام جانے کہ وہ اپنے وجود کو دکھائے گا، شخصیت نہیں دکھائے گا، تو یہ تو اور اہم مسئلہ ہے. تو اب جب امام کے حضور میں فقہا وسیلہ بن سکتے ہیں، تو امام کی غیبت میں تو بدرجہ اولا عقل کہتی ہے، منطق کہتی ہے کہ وہی فقہائے عدول بے شک بے شک وسیلہ ہیں اس حجت اللہ کا. بس اسی لیے اب یہ تو منطقی اور عقلی پہلو میں نے تقلید اور اجتہاد کا اور فقہا کی طرف جنہیں روات حدیث بھی کہا گیا ہے وغیرہ وغیرہ، مختلف ان کی تعبیریں ہیں، مطلب مقصد ایک ہی ہے. ان کی طرف میں نے عقلی اور منطقی دلائل یہ دیے ہیں، مگر اسی لیے احادیث بھی موجود ہیں. اور 2 حدیثیں نقل کر کے بات کو تمام کروں. 11ویں وسائل الشیعہ میں بھی شیخ حر عاملی نے بھی حدیث نقل کی ہے کہ امام نے 11ویں امام نے فرمایا کہ وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا عَلَى هَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ وَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ. یعنی فقہا میں جو بھی حافظاً لدینہ صائناً لنفسہ، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والا ہو، یعنی عزت نفس، اپنے کو گرنے نہ دے، خار نہ ہونے دے، بکنے نہ والا ہو، یعنی اپنے کو ذلیل نہ ہونے دے، سبک کام نہ کرے، وہ اس معیار عزت نفس کے اوپر ہو، وہ ڈگنیٹی جو کہلاتی ہے، صائناً لنفسہ، اور اپنے نفس کو بچائے ہر گری ہوئی بات سے، حافظاً لدین، اپنے دین کی حفاظت کرے، کسی سے رشوت لے کے بیچ نہ دے دین، چاہے جتنا بڑا عالم ہو. دیکھیے وہ یہاں پر 4 صفات کون سے ہیں بات میں. پہلی صفت ہے کہ اما من الفقہاء، یعنی تفقہ کی اس منزل پر ہو، علم کی اس منزل پر ہو. مگر یہ کافی نہیں ہے، کتنا بڑا بھی عالم ہو، جب تک کہ 4 نفسانی صفات اس میں نہ ہو، جب تک کہ 4 نفسانی کمالات اس میں نہ ہو، جب تک کہ اس میں یعنی عدالت اور تقوی کے 4 کردار کے، کیریکٹر کے بڑے بڑے شرائط ہیں. وہ کیا کہ صائناً لنفسہ، نفس کی حفاظت کرنے والا، حافظاً لدینہ، دین کی حفاظت کسی بھی قیمت پہ کرنے والا ہو، کتنی بھی دھمکی دی جائے، کیسے بھی حالات ہوں، دین کو ضائع نہ ہونے دے. حافظاً لدینہ مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے ہر امر میں مطیع ہو، منقاد مطلق اور ابسولوٹ اوبیڈنٹ ہو، سراپا تسلیم ہو امر مولا کے آگے. اور مخالفاً علی ہوا، اپنے ہوائے نفسانی کا مخالف
ہو، یعنی یہ عدل اور تقوی کی وہ اونچی اونچی 4 صفتیں جس فقیہ میں ہوں، عام آدمی کی بات نہیں. یعنی یہ کہ علم کا ایک شرط ہے کہ فقیہ ہو، اور تقوی اور عدالت اور کردار کے 4 موٹے موٹے صفات ہیں کہ یہ ہوں. اب جب ایسا ہو تو فَلِلْعَوَامِ یُقْلِدُوا، تو اب عوام کو اس کے علم اور اس کے تمام صفات و کردار کو پرکھنے کے بعد جب حلق سے اتر جائے، دل میں بیٹھ جائے، اس کا احترام وہ معتبر ثابت ہو، تو اب ایسے فقیہ عادل اور متقی کی تقلید عوام الناس پر واجب ہے، شیعہ عوام پر. پھر ایک ٹکڑا آگے اس حدیث میں ہے کہ اور ایسے فقہاء اس منزل پر، فقیہ تو ہوں گے مگر ایسے فقہاء شیعہ سب نہیں ہوں گے، تھوڑے ہوں گے ان میں سے. تو اب اتنے شرائط کے بعد ایسا فقیہ جو سامنے آئے تو پھر عوام غیبت امام میں ایسے امام کو امام کی طرف سے حجت سمجھ کے ان کی مسائل ان کے فتویٰ پہ عمل کرے. اور پھر امام کے ناحیہ مقدسہ سے یہ بھی مکتوب آیا کہ وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَى رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ. یعنی یہ کہ جب جو حوادث واقعہ اور کرنٹ ایونٹس ہوں، جو مسائل مستحدثہ ہوں، ایک دم سے جیسے ابھی کوئی مسئلہ آ جائے، امریکہ، اسرائیل، عراق و ایران و ملت شیعہ و ملت اسلامیہ اور اس کے مقابل لشکر کفر و الحاد و طغیان، تو اب کیا کیا جائے مثلاً. تو پھر اب ایسے علماء بابصیرت کہ جو فقط راوی حدیث یعنی نقل کر کے بیان کرنے والے نہیں، نہج البلاغہ مولانا کا ہے، روات حدیث بہت سے ہیں، سمجھنے والے کم ہیں، تو وہ سمجھیں، وہ وہی منزل تفقہ و فقاہت و استنباط و اجتہاد و تحقیق ہے. تو اب ایسوں کی طرف کرنٹ ایونٹس میں مسائل مستحدثہ نئے نئے مسائل میں رجوع کرو. اور وہ کون ہیں؟ ہم جو ہیں فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ ہماری حجت ہیں، ہماری طرف سے تم پہ اتمام حجت ہیں، اور ہم اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہیں. یعنی یہ کہ یہ نہیں شکوہ کر سکتے کہ اللہ تو تیری بات ہمیں معلوم نہیں، اللہ کہے گا یہ ائمہ ہم نے بھیجے تھے، معلوم کیسے نہیں. ویسے ہی ہم اپنے امام سے شکایت نہیں کر سکتے کہ آپ غیبت میں تھے کہ ہم کو تو کچھ معلوم، کہیں گے یہ دیکھو ہماری طرف سے حجت ہیں، یہ ہماری طرف سے پہنچا رہے تھے، کیوں نہیں ان کی بات کو مانا. یہ ہمارے علم کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر لعالیے آبدارے معارف و اصول و فروع نکال کر جب لائے تھے تو تم کو ان موتیوں کو بے چون و چرا اپنی اوقات پہچان کر جاہل سمجھ کے لے لینا چاہیے تھا، مگر علم اور ان کے تقوی کو پرکھنے کے بعد. یہ ہے حل. بے شک ایسی ہے. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ کریں، اور شکر گزار ہے ٹائم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ العزیز پھر بھی اگر آپ کے پاس کئی وقت ہے تو انشاءاللہ دوبارہ جو ہے گفتگو کا سلسلہ آپ سے کریں گے، اور ہمارے حق میں بھی دعا کیجیے. نہایت ہی مفید گفتگو اور نہایت ہی جس کو کہا جائے کہ دور حاضر کی جو ضرورت کے مطابق گفتگو تھی وہ آپ نے فرمائی. مولا آپ کے توفیقات میں اضافہ کریں، اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ العزیز. اگر وقت ہوا تو حتماً آپ کو پھر بھی دعوت کریں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جزاکم اللہ. بس یہ عرض کر دوں کہ 2 سوال ہی پر گفتگو تمام ہوئی، مگر میں نے جوابات میں اتنے پہلوؤں سے گفتگو کی ہے کہ آپ کے اور بھی کچھ سوالات میرے ذہن میں جو آپ نے کیے تھے وہ ماشاءاللہ کور ہو گئے ہیں. اور بس ایک جملہ کہہ کے بات کو میں تمام کر دوں کہ ایک سوال یہ بھی تھا، اس کا جواب بس ایک جملے میں کہ ہماری عہد غیبت میں، دور غیبت ذمہ داری کیا ہے. ہماری یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ائمہ کے کردار اور اس کے اوپر عمل، یعنی ان کے غیبت میں جو ان کا اب ہم انتظار کر رہے ہیں، تو اپنے کو ہم اس لائق بنائیں کہ 313 جو ان کے پہلے والے بڑے بڑے ذمہ دار ہوں گے، یعنی ان کے وزراء، ان میں نہیں تو اس کے بعد کی جو گنتی 10,000 اور 15,000 تک اور 1,00,000 تک ہے، تو ان کے نوکروں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے. اور وہ جو ائمہ ہیں وہ متقیوں کے امام ہیں، علی اور ان کی اولاد. ہم کو متقی بننا ہوگا تاکہ امام ہم کو قبول فرمائے. مولا آپ کو سلامت رکھے. قبلہ الحمدللہ رب العالمین. سلامت رکھے. فی امان اللہ. فی امان اللہ. قبلہ.
جی قبلہ، یہ ہمارے ساتھ سید عروج الحسن میثم صاحب نہایت ہی خوبصورت گفتگو اور نہایت ہی بہتر طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی، اور ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے، تو لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک